नाज़रीन, गजा से एक बार फिर इजराइल पर रॉकेट फायर हुए हैं और गजा पर लार्ज स्केल अटैक के हवाले से इजराइल और अमेरिका की मीटिंग कुछ देर के अंदर होने जा रही है। ये बड़ी डिसाइडिंग घड़ी है, क्योंकि अगर ये ग्रीन लाइट वहां से दे दी जाती है तो फिर एक ऐसी जंग छिड़ेगी जो पूरे रीजन को अपनी लिपेट के अंदर ले सकती है। तो आप देखिए कि ये रीजन फिर पहले जैसा नहीं रहेगा। बहुत सारी गवर्नमेंट्स यहां पर गिर सकती हैं, बहुत सारे रिजीम चेंजेस यहां पर हो सकते हैं, नए मैप्स जो है वो यहां पर ड्रॉ हो सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा खतरनाक मरहला है कि ट्रंप इंतजामिया क्या गजा पर लार्ज स्केल या ऑल आउट वॉर, जो भी आप कहें कि ऑक्यूपाइंग गाजा, इसके क्या ग्रीन लाइट देगी या नहीं। कुछ ही देर के अंदर ये मुलाकात होने जा रही है और बरतानिया से ये खबरें सामने आ रही हैं, बाकी ममालिक से ये खबरें सामने आ रही हैं कि बड़ा मुश्किल हो रहा है अब उनके लिए इजराइल की इस को जस्टिफाई करना, इस जेनोसाइड को जस्टिफाई करना, मजीद आर्म्स देना और एक लंबी जंग आगे लेकर चलना। इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। यूएई के सदर की ट्रंप के साथ बड़ी अहम तरीन कॉल हुई है, यूएई के सदर की, और इसी के साथ तुर्की के जो वजीर खारजा हैं वो वाशिंगटन के अंदर मौजूद हैं, उनकी गजा के हवाले से अहम तरीन टॉक्स हुई हैं। और शाम के अंदर जो हालात है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं। बदकिस्मती से शाम के लोग पिछले कई सालों से जो एक भयानक सूरत हाल उनको सामना रही है खाना जंगी, और अब भी वो खत्म नहीं हो रहा, बल्कि हम एक नए फेज के अंदर दाखिल हो रहे हैं जो बहुत भयानक होने वाला है। नाज़रीन, इस वक्त बताया जा रहा है कि सीरिया में सेक्टेरियन वायलेंस आगे इस वक्त फैल रहा है। हजारों की तादाद के अंदर शाम के जो लोग हैं वो लेबनान के अंदर, लेबनान को बकायदा फ्ली कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं बकायदा, जिसको आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि वहां अपना वतन सब कुछ छोड़कर जाने बचाकर उधर भाग रहे हैं लेबनान की तरफ। इतने भयानक सूरत हाल जब वहां पर हो चुकी है, इधर से इजराइल का अग्रेशन हो रहा है, उधर जो दमिश्क की नई अथॉरिटीज हैं और बाकी जो वहां पर वो आपस में लड़ रहे हैं, सेक्टेरियन वायलेंस वहां पर हो रहा है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है जो शाम के अंदर पैदा हो रही है। और इजराइल का प्रोजेक्ट यहां पर वाज़ेह है, वो शाम को एक यूनाइटेड, मुस्तहकम, खुशहाल मुल्क के तौर पर नहीं देखना चाहता, बल्कि एक डिवाइडेड और फेल्ड स्टेट। देखिए लिबिया क्या है, लिबिया एक फेल्ड स्टेट है। लिबिया, आप जरा कभी तारीख तो जाकर पढ़ें, लिबिया कितना खुशहाल मुल्क था। इवन वेस्टर्न्स जब यहां लिबिया के अंदर आते थे और देखते थे कि कैसे यहां का मेडिकल, यहां की एजुकेशन, यहां की जिसको आप ट्रू वेलफेयर स्टेट कहते हैं, वो लिबिया की स्टेट थी। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को दी गई सहूलियात, ये वेस्ट की जो मतलब असल फलाही रियासत उनकी है, लेकिन ये वेस्टर्न्स भी आकर लिबिया में हैरान थे कि अच्छा मतलब इस लेवल की ये रियासत है, इस लेवल की फलाही रियासत है। आज देखिए उस लिबिया का हशर क्या है। तो शाम को भी वो एक फेल्ड स्टेट बनाना चाहते हैं, जो जहां पर अनार्की होगी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी और वहां पर ये सारा मामला चलता रहेगा। ये इजराइल का बुनियादी प्रोजेक्ट है और इसका सिर्फ और सिर्फ सामना किया जा सकता है सबके इत्तेहाद से। इस तरह सामना नहीं किया जा सकता कि तुर्की जो है वो ईरान के खिलाफ इंटरव्यूज दे रहा हो, ठीक है, और ईरान के ऊपर इल्जाम लगा रहा हो कि इस पूरे खित्ते में जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार ईरान है, ठीक है। तो इस तरह मामला चलेगा नहीं, और जो कुछ शाम के अंदर होगा उसका सबसे ज्यादा नुकसान सबसे पहले तुर्की को होगा। शाम के बॉर्डर्स के ऊपर ईरान नहीं है, शाम के बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो तुर्की है। सबसे ज्यादा नुकसान इस डिस्टेबलाइजेशन का तुर्की को होगा। तो शाम की सूरत हाल के ऊपर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, इजराइल जो है ना, ये कॉलोनियल दौर का आखिरी सेटलर प्रोजेक्ट है। इसका आगाज तो हमने देखा कि कॉलोनियल दौर की आज से कई सौ साल पहले जो है वो यूरोपियंस ने की और दुनिया भर में उन्होंने कॉलोनीज बनाई। अमेरिका भी यूरोपियन ही की कॉलोनी था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस कॉलोनियल दौर का इख्तिताम होता है, लेकिन एक सेटलर प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने बाकी रखा, बल्कि नए सिरे से उसका आगाज किया और उसका नाम इजराइल था। और ये इसलिए किया गया कि वो जो पीछे से एक रिवायत चली आ रही है कि कॉलोनियल दौर की, अपने नए जो कॉलोनियल तजर्बात हैं वो अब इजराइल के जरिए वो कर सके, वो नई दुनिया में नए अंदाज के जरिए अपने उस कॉलोनियल दौर को जारी रख सकें और तजर्बे कर सकें। ये इजराइल इसलिए बनाया गया था। इसी के साथ एक और कॉलोनियल सेटलर प्रोजेक्ट था। जैसे अब देखें, बड़े सगीर सेटलर प्रोजेक्ट नहीं था, कॉलोनियल था, कि इसमें आकर कुछ सेटल तो नहीं हुआ। अच्छा, जो एक और इस्लामी मुल्क था उसका नाम है अल्जीरिया। आप जानते हैं बड़ा जबरदस्त मुल्क है। अल्जीरिया भी एक सेटलर प्रोजेक्ट था जिसके अंदर फ्रांस से सेटलर आए थे और वहां पर वो आबाद हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रेजिस्टेंस ने वहां पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी और ऐसा अग्रेशन बर्दाश्त किया, फ्रांस ने पूरा जोर लगाया, हजारों शहादतें वहां पर हुई, ठीक है, सिर्फ उन 2-3 महीनों के अंदर अंदर ऐसी बमबारी जो है वो फ्रांस की जानिब से की गई और जो कुछ हुआ मतलब वो एक दिल दहला देने वाली तारीख है। रेजिस्टेंस ने वहां पर लड़ाई लड़ी और अल्जीरिया आजाद हुआ।
فرانس کا جو وہ کلونیل سیٹلر پروجیکٹ تھا وہ ختم ہوا، لیکن اسی کے ساتھ جو اسرائیل کا پروجیکٹ ہے وہ آگے بڑھتا رہا، اور اب 100 سال کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے وہ باقاعدہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو اس طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کا اختتام جو ہوتا ہے یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت 6 مہینوں بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد یا 5 سال بعد، آج یا کل، ویری سون، جب بھی یہ کلونیل پروجیکٹ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل کو تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ فار سینچریز یہاں پر قائم رہے گا، کوئی قائم رہے نہ رہے، جارڈن مصر رہے نہ رہے، شام رہے نہ رہے، لیبنان رہے نہ رہے، اسرائیل رہے گا۔ اس لیے وہ ہر ظلم کی اسی طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ اسرائیل نے چونکہ قائم رہنا ہے، اس لیے اسرائیل کی سیکورٹی کے لیے ضروری ہے، اسرائیل کے فیوچر کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر کوئی طاقت جب وہ پیدا ہی نہ ہو سکے۔ تو یہ ان کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو کلونیل پروجیکٹ ہے یہ پرزرو نہیں ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت جلد کولیپس ہونے والا ہے، یہ بالکل ختم ہونے والا ہے، جیسے باقی تمام ختم ہو گئے تو یہ بھی اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، اور یہ پروسیس اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ویسٹ کے اندر ایک مسلسل تبدیلی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، اور وہاں پر اب یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے گورنمنٹس کے لیے بھی، لوگ تو کھڑے ہو ہی رہے ہیں، اب گورنمنٹس کے لیے بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ دیکھیں لوگوں کے سامنے جانا ہے نا، میڈیا کے سامنے جانا ہے نا، تو لوگ سوال کر رہے ہیں، وہ جہاں پر جا رہے ہیں نعرے لگ رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر۔ آپ پوری کی پوری سوسائٹی کو ایک ایسے غم کے اندر کیسے مبتلا کر سکتے ہیں، کیسے ٹروما کے اندر کیسے مبتلا کر سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ بھئی یہ ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ ہے جو وہاں اسرائیل میں یہ جا کر لگ رہا ہے۔ تو پوری جو ویسٹرن سوسائٹی ہے وہ اس کو کسی طور پر افورڈ نہیں کر رہی ہے، اور گورنمنٹس کی صورت کے اندر بھی یہ ریاکشن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب اسی زمن کے اندر میں کچھ ڈیولپمنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو امریکہ کے حوالے سے ایک خبر دیکھیے، اسرائیل کا ٹاپ میڈیا، اس کی ایک خبر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسرائیل ہیز امریکن سپورٹ ٹو کنٹینیو فائٹنگ ان غزہ۔ امریکہ کی مکمل سپورٹ اس وقت اسرائیل کو حاصل ہے غزہ میں جنگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگلی لائن سنیں، بٹ دس سپورٹ ول ناٹ بی ان لمیٹڈ۔ اسرائیل کو امریکہ کی سپورٹ تو حاصل ہے، لیکن یہ ان لمیٹڈ سپورٹ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت نیتنیاہو کی جو گورنمنٹ ہے وہ پروبیبلی ٹرمپ انتظامیہ کو یہ کنوے کر رہی ہے کہ وہ چند دنوں کے اندر اندر غزہ کے پر قبضہ کر لیں گے، تو ہمیں چند دن جو ہے وہ مزید دیے جائے، یا 2-4 ہفتے جو ہے وہ مزید دیے جائیں۔ تو بنیادی طور پر یہ جنگ ہونے جا رہی ہے شارٹ بیٹل آف فیو ڈیز اور فیو ویکس ورسز لانگ بیٹل، یعنی اگر ریزسٹنس سروائیو کر جاتی ہے، لمبا کھینچ جاتی ہے، جیسے انہوں نے 15 مہینے لڑی ہے، اگر وہ 2-4-5 مہینے 6 مہینے اگر وہ سروائیو کر جاتے ہیں آگے، تو اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں نا کہ یہ امریکہ کی سپورٹ ان لمیٹڈ نہیں ہے، اس کے اوپر فل سٹاپ لگنے جا رہا ہے آگے چل کر۔ پھر میں آپ کے سامنے برطانیہ کے جو آج ہیلتھ منسٹر نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے ایک اور ایویڈنس ہے کہ انف از انف۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہی طاقتیں ہیں جنہوں نے یہ پلیج کیا ہوا ہے کہ فلسطینی ریاست بھی بنانی ہے، لیکن انہوں نے بنائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب وہ اس کا قصوروار بھی خود ہی کو سمجھ رہے ہیں، جو سوسائٹی سے ریئیکشن آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انف از انف۔ میں آپ کے سامنے یہ برطانیہ کے ہیلتھ منسٹر کا بیان رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے برطانیہ کے جو فارن منسٹر ہیں ان کا بیان آ چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل وار کرائمز کر رہا ہے، پھر پریشر آیا، ان کو بیان پیچھے لینا پڑا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایکسپریس کیا۔ اب ذرا برطانیہ کے ہیلتھ منسٹر، اٹ از ایکسٹریملی فرسٹریٹنگ ٹو بی اے ممبر آف دا برٹش گورنمنٹ اینڈ آئی فیل ہیلپ لیس ان دا فیس آف دس ہارریفک کانفلکٹ۔ میں اس وقت اپنے آپ کو ایکسٹریملی فرسٹریٹڈ اور ہیلپ لیس محسوس کر رہا ہوں کہ یہ اتنا بھیانک صورتحال وہاں پر ہے، اور برطانیہ کی کیبنٹ کا میں ممبر ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو نہیں روک پا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنی بے بسی ہے۔ آپ ذرا چیک کریں نا بات کہاں تک پہنچ گئی۔ جو پچھلی ویڈیو میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہاں پر جب موسٹ سب سروینٹ جو پالیٹیشن ہیں، مطلب جو امریکہ کے، اسرائیل کے موسٹ سب سروینٹ مکمل طور پر جھکے ہوئے ہیں، ان کے ہر سیاہ سفید کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو بھی اب بولنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا مطلب کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ وہ سارے ظلم دنیا کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب یہی پولیٹیشنز اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ان کے بچے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ غزہ والی ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ دیکھیں اسرائیل کی ایک ریالٹی کریٹ کی گئی نا اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ یہ ریلیجیس فریضے والی ریاست ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات یہ سمجھیے، دیکھیں اسرائیل جو کرتا ہے وہ کہتا ہے ہی از رائٹ، برطانیہ کہتا ہے کہ اسرائیل از رائٹ، اور امریکہ کہتا ہے کہ اسرائیل رائٹ کے اوپر ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایول نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات نوٹ کریں، وہ اپنے آپ کو ایول نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حق کے اوپر تو ہم ہیں۔ تو یہ جو ویڈیوز، یہ جو سارا غزہ کے اندر جو ہوا اور ویسٹ نے دیکھا، تو اس سے اسرائیل کے اس بیانیے کو ڈیمیج ہوا ہے۔
کہ حق کے اوپر یہ نہیں ہے فلسطینی ہیں. یہ بنیادی مقدمہ ہے جس میں تبدیلی آئی ہے کہ دیکھیں لوگ تو معصوم ہوتے ہیں نا. جب لوگوں کے سامنے یہ حقیقت آئی ہے اور اس کا پریشر پھر گورنمنٹ کے اوپر ٹرانسفر ہو رہا ہے. اٹیکس ڈو ناٹ سرو اسرائیلز انٹرسٹ کین ناٹ بی جسٹیفائڈ ایز سیلف ڈیفense اینڈ مسٹ اسٹاپ. ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات جو وہ خود اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ ظلم کر کے یہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, اس سے اسرائیل سیف ہونے والا نہیں ہے. اور جیسے رشیا نے کہا کہ تم یہ جو بم برسا رہے ہو غزہ کے اوپر اور اب تمہارے شہروں میں یمنی میزائل آ کر برس رہے ہیں تو تمہارے ساتھ یہی ہوگا. وائلنس جنریٹس وائلنس, یہ رشیا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ اگریشن کرنا, یہ ظلم کرنا, اس سے اسرائیل کی سیفٹی نہیں ہے. یو کے فارن منسٹر نے بھی یہی بات. اچھا دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سیلف ڈیفense نہیں ہے. آج یو کے کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی سیلف ڈیفense نہیں ہے. اینڈ اسرائیل اٹیک آن غزہ آر انجسٹیفائڈ اینڈ انٹالریبل. آپ ذرا ایک پیک آپ ذرا دیکھیں نا کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اسلحے کے جہاز میں اسرائیل اترتے ہیں اور آج یو کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کتنا بے بس محسوس کر رہا ہوں. کوئی انسانیت ہے یہاں پر, کوئی بچی ہے کہ ہم اس کو روک نہیں پا رہے ہیں اور ایک سیدھا ظلم ہے اور یہ کوئی سیلف ڈیفense نہیں ہے, یہ کوئی جسٹیفائڈ نہیں ہے. اور اسرائیل کو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے انٹرسٹ کے اندر بھی نہیں ہے. یہ وہاں پر اس وقت معاملات پہنچ چکے ہیں. تو ایک پورا زمین ہمیں ان کا ایسے کہ جیسے جھنجھوڑا جا رہا ہے. اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ لانگ وار ورسز شارٹ وار ہے کہ نیتنیاہو کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کنوے کر رہی ہے کہ ہمیں تھوڑے سے دن چاہیے, ہم غزہ کے اوپر قبضہ کر لیں گے. لیکن ٹرمپ انتظامیہ اگر اس کو اجازت دیتی ہے تو وہ ایک ایسی غلطی ہوگی کیونکہ یہ لمبا چلے گی, وہ پھر ڈریگ ہو جائیں گے اس کے اندر. اس کا ثبوت آپ دیکھیے, ابھی غزہ سے پھر راکٹس فائر ہوئے, مطلب ایک انبلیویبل ریزسٹنس ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اتنے مہینوں کی بروٹیلٹی کے باوجود غزہ کے پاس ابھی تک راکٹس فائرنگ کیپیسٹی ہے. مطلب یہ کسی ملٹری معجزے سے کم نہیں ہے, یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. تو غزہ سے راکٹ جو وہ اسرائیل کے فائر ہو رہے ہیں, وہ میسج دے رہے ہیں, سگنل دے رہے ہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. حماس بتا رہی ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ لڑیں گے اور ایک لمبا عرصہ لڑنے کی وہ صلاح. دیکھیں نا انہوں نے اپنے ریسورسز کس طرح سے پرزرو کر کے رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے راکٹس ابھی تک چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ان کے پاس انف ویپن ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ لڑ سکتے ہیں. تو اگر یہ گرین لائٹ مل گئی تو گرین لائٹ تو ملے گی نا چند دنوں کی, چند ہفتوں کی, لیکن یہ جنگ لمبی چلے گی اور امریکہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. ابھی میٹنگ ہونے جا رہی ہے کچھ دیر کے اندر, نیتنیاہو کا جو ایک مشیر خاص ہے وہ وہاں پر پہنچا ہوا ہے اور باقی ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے وہ وہاں پر ملاقات کچھ دیر میں ہونے جا رہی ہے اور پتہ چل جائے گا کہ کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. راکٹس ور فائرڈ فرام دا غازہ سٹرپ. اور پھر حماس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ریٹرننگ ٹو وار واز اے پری میڈیٹڈ ڈیسیژن بائی نیتنیاہو. حماس کو الزام لگا, آپ اندازہ کریں کہ حماس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی ذمہ دار ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ نیتنیاہو بیئرز فل ریسپانسبلٹی فار دا فیلئر آف دا گورنمنٹ اینڈ نیتنیاہو از لائنگ ٹو دا فیملیز of the captives when he claims that the military option is capable to bringing them alive. حماس فیملیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی کہ یہ جو نیتنیاہو تمہیں کہہ رہا نا کہ یہ ملٹری پریشر کے ذریعے قیدی واپس لے آئے گا, تو بھول جاؤ ایسا ہونے والا نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا اسی درمیان ذرا تل ابیب, میں ایک سالڈ ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تل ابیب سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے؟ تل ابیب یونیورسٹی, we will not only declare a strike at universities but we will paralyze all economic facilities. تل ابیب یونیورسٹی سے خبر آ رہی ہے تمام یونیورسٹیز کے اوپر ہم اسٹرائکر کے اوپر چلے جائیں گے, تمام یونیورسٹیز, اور جو اکنامک فیسلٹیز ہیں اس کو ہم پیرالائز کر کے رکھ دیں گے. جنگ جو ہے وہ رکنی چاہیے. یہ تمام طبقوں سے یہ چیزیں. یو ای کے پریزیڈنٹ کی ٹرمپ کے ساتھ کال پر بات ہوئی ہے. یو ای پریزیڈنٹ افرمڈ ان ہز کال ود ٹرمپ he support Palestinian state solution as the basis for comprehensive and lasting peace. یہ وہی یو ای ہے جس نے ابراہم اکارڈ کیا. اس ابراہم اکارڈ کے اندر ایک لفظ بھی فلسطین کا شامل نہیں ہے. یہ ریجن فلسطین سے آگے موو آن کر چکا تھا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے بغیر یہاں پر کوئی لاسٹنگ پیس نہیں. ہم 5 سال 10 سال تو امن کر سکتے ہیں, وہ بھی امن سو کالڈ امن, لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا مڈل ایسٹ میں انہوں نے بہت سارے بڑے پروجیکٹ لگانے تھے. ایک جنوبی ایشیا سے یورپ تک ایک وہ جو اکنامک کوریڈور ہے وہ بننا تھا. دیکھیں کوئی بھی پروجیکٹ نہیں بن سکتا ہے نا. اب سعودی عربیہ کی اکانومی وہ اس کو بدل رہے ہیں اور بہت بڑی انویسٹمنٹس اور شہر بسا رہے ہیں, ٹورزم. اور بھائی جب یہ جنگوں کے اندر ہوگا کون یہاں پر انویسٹ کرے گا, کون سے بڑے پروجیکٹ لگیں گے؟ تو اکنامک کوریڈور درمیان میں رہ گیا. تو اس لیے ریجن کی یہ مجبوری ہے کہ آج ان کو فلسطینی ریاست چاہیے. اس کے بغیر ریجن آگے موو آن نہیں کر سکتا. پھر آپ دیکھیے لوگوں کا جو پریشر ہے, یہ گورنمنٹس, یہ ریجیمز بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں
کہ اتنا ظلم بھی ہو گیا، ایٹ دی اینڈ اگر ہم فلسطینی ریاست بھی نہیں لیں گے تو ہم یہاں پر خود کیسے سروائیو کریں گے؟ یا تو یہ ایسی جنگ ہوتی نا، یہ 1 مہینہ 2 مہینہ چلتی، اسرائیل کا قابض ہو جاتا، حماس ختم ہو جاتی، ان سب کو کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا ریجن والوں کو، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بن جاتا، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ اسرائیل کے ساتھ آگے بڑھ چکے تھے۔ لیکن حماس ختم نہیں ہوئی اور اتنا بڑا ظلم کیا اسرائیل نے، اور ابھی بھی وہیں کا وہیں معاملہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی اسرائیل ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہ رہا ہے۔ یہ اب ان کے لیے افورڈیبل نہیں رہا ہے، اس سینیریو میں یہ آگے بڑھتے۔ یو اے پریزیڈنٹ اینڈ یو ایس پریزیڈنٹ ڈسکس سیز فائر ایفرٹس ان غزہ ان ا فون کال۔ سیز فائر جو ہے ڈسکس ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرکی کے فارن منسٹر وہاں پر ہیں اور ان کی مارکو روبیو کے ساتھ جو بات ہوئی ہے، منسٹر فیدان stress the importance of ceasefire in Gaza for regional peace۔ سیز فائر ضروری ہے ریجنل پیس کے لیے، اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو پھر پورا ریجن جنگ کے اندر جائے گا۔ منسٹر فیدان stress the American counterpart the need to achieve a permanent ceasefire in Gaza۔ ان کو بتایا کہ کتنا ضروری ہے سیز فائر حاصل کرنا، کیونکہ دیکھیں نا اب یہ سارے امریکہ کے اتحادی ہیں، یو ای، سعودی عربیہ، ٹرکی، یہ سب ان کے اتحادی ہیں، تو اب یہ ان کو واضح یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سیز فائر اور فلسطینی ریاست، اگر یہ اسی اپنی بات کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں تو امریکہ زیادہ دیر ان کو اوور ٹرن نہیں کر سکتا ہے۔ یہیں سے انویسٹمنٹ جانی ہے، جتنا ان کو دبایا جائے گا یہ اتنا چائنا کے بھی قریب ہوں گے، یہ امریکہ کے لیے افورڈیبل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ٹرمپ انتظامیہ نے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے اور پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک جنگ کی گرین لائٹ بھی ٹرمپ انتظامیہ کو کامیاب نہیں کر سکتی اور نہ ہی اسرائیل کو کامیاب کر سکتی ہے، بلکہ معاملات ان کے لیے اور خراب ہوں گے۔ آپ ذرا دیکھیے جو اسرائیل کے اندر لڑائی ہے وہ اسی طرح سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ فائٹ ہوئی ہے، نیتنیاہو آیا ہے وہاں پر سپیچ کرنے کے لیے، باقاعدہ وہاں پر فائٹ ہوئی ہے۔ اب جیسے اسرائیلی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نیتنیاہو کو کیا کہہ رہا ہے، یو کلڈ دا ورکنگ کلاس ان اسرائیل اینڈ اسٹول دا منی ان دا مڈل کلاسز فار دا سیک آف یشفیا اسٹوڈنٹس، وہ جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مذہبی۔ A government that does not abide by court ruling is a criminal government and should not be obeyed۔ یہ criminal government ہے نیتنیاہو کی اس کے منہ کے اوپر کہہ رہا ہے، اور تمہاری گورنمنٹ کو اوبے ہم نہیں کریں گے۔ اور ایک اور دوسرا فیمس پولیٹیشین وہ کہہ رہا ہے نیتنیاہو کے منہ کے اوپر، you will not be able to escape and blame others۔ تمہیں ہم فرار نہیں کرنے دیں گے پارلیمنٹ کے اندر۔ verbal interaction between Netanyahu and opposition members of parliament during his speech in the Knesset۔ تو وہاں تل اویو یونیورسٹی برطانیہ کا بیان آپ دیکھیے، ادھر ریجن کی جو ٹاک ہو رہی ہے اس کو آپ دیکھیے، ریزسٹنس کا اپنی جگہ کے اوپر موجود ہونا اس کو دیکھیے، ٹرمپ انتظامیہ جو اپنے مسئلوں کے اندر گھرتی چلی جا رہی ہے اس کو آپ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے، نیتنیاہو کے پاس صرف اور صرف ایروگنس اور صرف اگریشن۔ اسرائیل جو یہ سوچتا ہے کہ وہ فار سینچریز یہاں پر رہ سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ جس راستے کے اوپر ہے یہاں پر منی اسرائیل بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور ابھی تو وہ فیز آنا ہے جب کتابیں لکھی جائیں گی، جب ڈاکومنٹریز بنیں گی، جب آرٹیکلز لکھے جائیں گے اور دنیا بتائے گی کہ یہاں پر کیا ظلم ہوا ہے، ابھی تو وہ فیز آنا ہے۔ تو اسرائیل جو یہ سوچتا ہے کہ اتنا اگریشن کر کے وہ یہاں پر رہ لے گا، تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ اور دیکھیے اسرائیل کے اندر اس بات کو ایڈمٹ کیا جا رہا ہے، بھائی نیتنیاہو اور اس کی کابینہ کو سائیڈ پہ رکھیں تو باقی پورے اسرائیل کو اٹھا کر دیکھ لیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ یہی تو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کو خطرے میں ڈالنے کی والی بات ہے، یہ جو جنگ آگے جاری رکھنا ہے وہ اسی بنیادوں پر کہہ رہے ہیں نا۔ اور کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے فوجی حملہ ور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، یا یہاں پاکستان اور ترکی سے فوجیں نکلیں گی اور اسرائیل پر حملہ ور ہو جائیں گی، ایسی بات نہیں ہے۔ غزہ کے اندر اگریشن جاری ہے، اور ایک گرینڈ مدر ان کے ساتھ ان کا پوتا تھا، گرینڈ مدر شہید ہو گئی، ابھی ایک سٹرائک ہوئی ہے اور جو پوتا ہے اس کی دونوں ٹانگیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آپ ذرا ظلم کا اندازہ لگائیں، وہ جو فلم ڈائریکٹر ہیں جو ویسٹ بینک میں گرفتار ہوئے، نو ادر لینڈ والے، ان کے بارے میں نئی رپورٹ یہ سامنے ہے کہ 2 اسرائیلی فوجیوں نے سیٹلرز کے وہ کپڑے پہن کر سیٹلر بن کر ان کے اوپر باقاعدہ تشدد کیا اور پھر ان کو جو ہے وہ وہاں پر گرفتار کر لیا گیا۔ تو اگر آپ اس سارے معاملے کو غور سے دیکھیں یا ہسٹری کو جا کر پڑھیں، ان کی انٹینشنز کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ وار آن پیلسٹینینز نہیں ہے، یہ وار آن اسلامک ورلڈ ہے، اینڈ یہ وار آن ہیومینٹی ہے۔ اور آپ ذرا اس بے بسی کا اندازہ تو لگائیں، فلسطین کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے، مطلب اسرائیل جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے، اینڈ دیر آر 57 اسلامک کنٹریز، اور وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکے، سیکیورٹی نہیں دلوا سکے فلسطین، اسٹیٹ دلوانا دور کے بعد سیکیورٹی نہیں دلوا سکے، تو یہ ویسے انتہا ہے۔ غزہ سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ 2,80,000 فیملیز اس وقت ہوم لیس ہیں، ہوم لیس، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ اسی طرح باہر اور ملبے کا ڈھیر ہے، 2,80,000 فیملیز۔ اچھا، سیریا کے اندر جو صورتحال ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل اس کے اوپر آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہے ہیں، بھیانک صورتحال ہے، زیادہ ڈیٹ ریٹ وہاں پر کر رہی ہے، اسرائیل کے منصوبے ہیں، اندرونی معاملات ہیں، اور دماسکس اتھارٹیز کی پتہ نہیں ان کا کیا ویژن ہے، کیا ان کی پالیسی ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب ذرا آپ خبر دیکھیے، 21,000 فلی سیریا وائلنس،
लेबनीज डेलीगेशन दमास्कस विजिट पोस्टपोन्ड। 21,000 के करीब जो लेबनान बॉर्डर के करीब थे, कम से कम वो 21,000 के करीब पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर वहां से यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक वो यानी अपनी जानें बचाकर लेबनान के अंदर दाखिल हुए। 21,000 शाम के लोग। ज्यादा आबादी है कहां शाम के लोगों की? ज्यादा आबादी तो नहीं है शाम की। तो वो 21,000 जो है वो सिर्फ एक एरिया से जानें बचाकर सेक्टेरियन वायलेंस की वजह से लेबनान में दाखिल हुए। ये इस वक्त शाम के अंदर की सूरत हाल। और लेबनान से एक डेलीगेशन जाना था दमिश्क, और वो जो यहाँ मुसलसल शाम से लेबनान पर बमबारी हो रही है, ये सारे इश्यूज, इसके ऊपर बात होनी थी और शाम ने कहा है कि आप फिलहाल ना आए। तो वो जो है वो भी अब अंदाजा करें ना, मतलब लेबनान से डेलीगेशन जा रहा है और शाम कह रहा है कि आप ना आए। ये क्या पॉलिसी है? ये समझ से बाहर है। और यूएस होल्ड्स सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस रिस्पांसिबल फॉर मैसेकर इन वेस्ट। जो लताकिया के ऊपर, कोस्टल लाइन के ऊपर वो जो सारे वाकयात हुए, आज अमेरिका का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा ये दमिश्क अथॉरिटीज जो है वो इसकी जिम्मेदार है। तो देखिए, दमिश्क अथॉरिटीज सब उनके साथ खड़े होंगे। वो शाम के लोगों की हिफाजत करें, शाम के बॉर्डर्स की हिफाजत करें और इजराइल को कन्फ्रंट करें। सब के सब उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन जिस रास्ते के ऊपर वो चल रहे हैं, ये तो इजराइल के इंटरेस्ट को पूरा करने वाली बात है। और ईरान भी यही बात कर रहा है कि डिस्टेबलाइजेशन इजराइल का इंटरेस्ट है। तो जो भी डिस्टेबलाइजेशन करने की तरफ जाएगा वो इजराइल के इंटरेस्ट को पूरा करेगा। ये इस वक्त की सूरत हाल है जो हमने आपके सामने शेयर किया। अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।